Sir Tabani, thank you for giving me an opportunity to speak to Rising Stars of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, तीन पैराओं में बात करूँगा. पहले तो ये कि आपको आज के दौर में, यानी जिस दौर से आप लोग गुज़र रहे हैं, इसके अंदर अपना मकसद कैसे सेट करना चाहिए. दूसरी बात ये कि अगर इस मकसद के अंदर पढ़ाई की कोई जगह बनती है तो वो पढ़ाई आपको कौन सी करनी चाहिए. और तीसरी बात ये है कि जो है वो आपने अपनी पढ़ाई के अंदर आगे पेशरफ किस तरीके से करनी है. तो ये तीन हिस्सों में मैं आपसे बात करूँगा. इस वक्त हम लोग जो है वो उस दौर से गुज़र रहे हैं जिसमें जो है वो वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, या इसको कहें कि इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट है. हमें यही नहीं पता चल रहा होता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है और कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है. यानी ऑब्जेक्टिविटी हमारे पास इस वक्त नहीं है. ठीक है ना. हमें ये नहीं मालूम होता कि जो है वो कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है. हम यही रिसर्च करते रहते हैं कि ये टीचर अच्छा है, वो टीचर अच्छा नहीं है. ये तो जो चीज़ फ्री होती है वो हमेशा बेकार होती है. जो चीज़ फ्री होती है वो हमेशा बेकार होती है. देयर विल ऑलवेज बी अ प्राइज ऑफ द लंच. मुझे जो है वो कल आई कैप के एक मेंबर ने कहा, अब्दुल रब उनका नाम है, मैंने उनको कहा कि भाई शहरियार चिश्ती से आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आप ज़रा ये बताइए कि ये लिबर्टी पावर ने गवर्नमेंट को ऑफ़र की है कि मैं आपको सस्ते दाम में इलेक्ट्रिसिटी सेल करूंगा, कि उसकी वजह क्या है. तो उन्होंने कहा रिजवान बाद में बताऊंगा, बस एक बात ध्यान रखो कि हर लंच की एक प्राइस होती है, हर लंच की एक प्राइस होती है. तो ये जो फ्री कंटेंट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, इधर से उधर से इधर से इधर से, फिर आप आखिर तक रिसर्च ही करते रहते हो कि ये मटेरियल अच्छा है, वो मटेरियल अच्छा है, ये आपको बेसिकली जो है वो नाकारा कर रहा है. इससे जो है वो बहरहाल आपको बचना पड़ेगा. और आपको जो है वो मेरी बात के ऊपर जो आज मैं आपको तीन पैराओं में करने जा रहा हूँ, उससे जो है वो आपको यही रहनुमाई मिलेगी कि आपको जो है वो किस तरीके से आगे मूव करना है. खीरा ना कर सका मुझे जलवाए खानाए फरंग, खीरा ना कर सका मुझे जलवाए खानाए फरंग, सुरमा लगा हुआ है मेरी आंखों में मदीना व नजफ का. सुरमा लगा हुआ है मेरे आंखों में मदीना व नजफ का. जिसके आंखों में मदीना व नजफ की जो है वो ज़िंदगी होती है, उसके फिर जो है वो ज़िंदगी में जो है वो कोई मिस गाइडिंग जो है वो उसूल्स नहीं आ सकते. उसके प्रिंसिपल्स जो है हमेशा राइट डायरेक्शन में होते हैं. तो यू हैव टू डिज़ाइन योर प्रिंसिपल्स इन अ राइट डायरेक्शन. अदरवाइज जो है वो आप हमेशा इसी रिसर्च में लगे रहोगे कि ये वाला लेक्चर ले लूँ, उससे ले लूँ, ये ले लूँ, यहाँ से यूट्यूब कर लूँ. ये सारा जो है वो काम आप जो है वो अपने वक्त गुजारने के लिए तो कर सकते हैं, मगर मकसद की अचीवमेंट के लिए नहीं कर सकते. अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ, देखिए हमारे पास जो है वो ज़िंदगी का बेसिक नस्बुल ऐन तो ये है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून. मैंने आपको, अल्लाह ने कहा है सूरह ज़ारियात में कि मैंने आपको अपनी इबादत के लिए बनाया. वो एक लंबा सब्जेक्ट है, यानी ये लॉन्ग टर्म विजन है और परमानेंट विजन है. उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास डे बाई डे सर्क्यूमिस्टेंसेस आते हैं, जिसके ऊपर सूरह अलिफ लाम मीम सजदा में अल्लाह ने कहा है युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इलल अर्ज़ि सुम्मा यारुजु इलैहि फ़ी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून. आसमान से आपके ऊपर सर्क्यूमिस्टेंसेस आते हैं, उसके अंदर आपको स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करनी है और आपको अपनी स्कोरिंग करनी है. अब वो आसमान से जो सर्क्यूमिस्टेंसेस आ रहे हैं, इस वक्त जो आपके पास जो बेस्ट सर्क्यूमिस्टेंसेस हैं, आपके पास जो है वो और चीज़ों में तो आपकी जेब खाली है, मगर इस वक्त जो जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं वो है आपका वक्त. आपका वक्त जो है वो इस वक्त जो है वो हमें चाहिए. आप पाकिस्तान के राइजिंग स्टार हैं. जो मैंने अभी आपको जो है वो अपनी स्टार्ट में जो है वो कहा, वो वाकई बिल्कुल सही कहा था. फ्यूचर में हमें आप लोगों के ऊपर बहुत उम्मीदें हैं. आप 64% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हो. बाकी जो है वो 36% जो है वो इंशाल्लाह ये जो है वो 5-10 सालों में दुनिया से चले जाएंगे. ठीक है ना. आप लोगों के ऊपर जो है वो कौम का इन्हिसार है. आप लोगों को जो है वो एक लंबी ज़िंदगी गुजारनी है. और दिस इज़ अ यंग नेशन. 77 ईयर्स हुए हैं. इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आप लोगों को अपना वक्त जो है वो कैंडिडली यूज़ करना है. उस कैंडिडली यूज़ करने के अंदर आज के दिन आपको बस ये करना है कि बाकी हम आपसे और कुछ नहीं मांगते. ये नहीं मांगते कि आप जो है वो कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बना दीजिए, या कोई जो है वो लोगों के जो है वो खिदमतकारी के या ऑर्फन हाउस बना दीजिए. बस अपना टाइम जो है वो अपनी पढ़ाई में लगा दीजिए. वो टाइम अपनी पढ़ाई में लगा देंगे, इससे नेशन को भी फ़ायदा होगा और इससे जो है वो बहरहाल जो है वो आपके पेरेंट्स को भी जो है वो फ़ायदा होगा. आपकी ज़िंदगी तो सवर ही जाएगी, मगर ये कि बहरहाल आपके पेरेंट्स को और आपके नेशन को भी फ़ायदा होगा. असल में कायनात का जो उसूल है वो इस उसूल पे काम करता है कि हम दूसरों के लिए अपने आप को वक्फ कर लें. दरख्त होता है, ज़मीन से जो है वो मादनियात हासिल करता है, पानी हासिल करता है, आसमान से या सूरज से जो है वो रोशनी हासिल करता है, हरारत हासिल करता है, हवा से नाइट्रोजन हासिल करता है, और फिर जो है वो क्या करता है, वो फिर ये करता है कि फल और फ्रूट जो है वो आप लोगों को और मुझे मुहैया करता है.
اسی طریقے سے پتھر کو دیکھ لو، پہاڑ کو دیکھ لو، پہاڑ اپنے اوپر جو ہے وہ ایک پتھر کو ہٹا نہیں سکتا، مگر اپنی ایک بہت بڑی خدمات انجام دے رہا ہے. پوری کشش ثقل اور زمین کی کشش اور آسمانوں کا نظام، بارشوں کا نظام اس کے اندر بہت ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے. کائنات کے اندر ساری جو اللہ کی مخلوقات ہیں وہ اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں، اور ہر کام کو اگر آپ دیکھیں تو وہ دوسروں کے لیے ہے. مکھی کو دیکھ لیجئے، شہد کی مکھی کو 2 ملین یعنی 20 لاکھ جو ہے وہ پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہے، 30 لاکھ رائڈ لیتی ہے، یعنی کہ 30 لاکھ جو ہے وہ سفر کرتی ہے، اراؤنڈ جو ہے وہ 50,000 کلومیٹرز جو ہے وہ یہ سفر بنے گا. اور اس کے اندر جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ یہ رس چوستی ہے، یہ رس چوستی ہے تقریباً جو ہے وہ 1 پاؤنڈ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ شہد بنتا ہے. اور وہ شہد وہ خود کھاتی نہیں ہے، وہ دوسروں کو کھلاتی ہے. یہ بھی اللہ کا حکم سے جو ہے وہ کر رہی ہے، یہ بھی دوسروں کے لیے وقف ہے. تو ہم لوگوں کی زندگی جو طریقے سے گزر رہی ہے وہ ایسی ہے، کائنات کا نظام ایسا چل رہا ہے کہ ہر کوئی کسی دوسرے کے لیے وقف ہے. ہمیں بھی اس میگا پلان کو سمجھنا ہوگا جو اللہ کا میگا پلان ہے، اور ہمیں بھی اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا. آپ اپنے آپ کو وقف کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی پڑھائی پہ جٹ جائیے، پڑھائی پہ جٹ جائیے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کنٹری کے لیے بھی وقف ہو جائیں گے، اپنے پیرنٹس کے لیے بھی وقف ہو جائیں گے. اور پھر دیکھیے اللہ کی مددیں آپ کے پاس کیسے آتی ہیں. ایک تو راستہ یہ کہ آدمی اپنی جو ہے وہ، کیونکہ اللہ نے آپ لوگوں کو جو بنایا ہے، مجھے بنایا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے جو ہماری خاصیتیں بتائی ہیں وہ اللہ نے کہا ہے وہ کان الانسان قطورا، میں نے آپ کو تنگ دل بنایا ہے. ہم چاہتے ہیں ہم سب کچھ خود ہی حاصل کر لیں، مگر یہ سسٹم جو ہے وہ کائنات کا نہیں ہے. اس میں پھر ہمیں مدد نہیں آئے گی. مدد جب آئے گی جب ہم اپنے آپ کو دوسروں کے لیے ڈپیوٹ کریں گے. تو پڑھائی تو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، مگر اس کی نیت کی چابی یہ کر لیجئے کہ میں اس سے قوم کو فائدہ پہنچاؤں گا، اپنے پیرنٹس کو فائدہ پہنچاؤں گا. تو دیکھیے آپ کے کام کے اندر کیسی برکتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے بہرحال آپ کو اپنی تھوڑی سی ڈائریکشن صحیح کرنی ہوگی کہ آپ آج جو ہے وہ کیا بیسٹ ایفرٹ کر سکتے ہیں. اور بیسٹ ایفرٹ کے اندر آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوگا. کعبے کے راستے پہنچے وہ خدا تک، اگر تیری رے گزر سے جاتے تو بات کوئی اور ہوتی. غالب نے کہا ہے نا، کعبے کے راستے پہنچے وہ خدا تک. کعبے سے بھی، حج سے بھی اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے ہم انشاءاللہ، مگر مخلوق سے جو ہے وہ اگر اللہ کے پاس پہنچے تو اس کے اندر بہت پائیداری ہوتی ہے. اور خالق کائنات کو جو سمجھنے کی کیپیسٹی ہو سکتی ہے وہ مخلوق کو سمجھنے سے ہی ہو سکتی ہے. کعبے سے بھی بہرحال آپ اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے. غالب نے کہا ہے کعبے کے راستے پہنچے وہ خدا تک، اگر تیری رے گزر سے جاتے تو کوئی بات اور ہوتی ہے. دیر سے اٹھ کے کعبے آیا میر، خدا جسے چاہے خراب کرے. اس کے اندر میر نے یہ کہا ہے کہ بھائی جو ہے وہ اگر آپ جو ہے وہ پلیس آف آئیڈل شپ یعنی جو بت خانہ ہوتا ہے وہاں سے اٹھ کے جو ہے وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ آپ پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ کے پاس نظام کے اندر خالی یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سجدے کرتے رہنے ہیں، تسبیحات پڑھتی رہنی ہے، پوری مخلوقات کے لیے اپنے آپ کو ڈپیوٹ کرنا ہے. تو یہ جو ہے وہ آپ کی زندگی کا آج کا مقصد ہونا چاہیے کہ اپنی ٹائم کو بیسٹ کنزیوم کریں. اور اسٹوڈنٹس کے لیے ٹائم کا بیسٹ کنزمپشن اس سے زیادہ اچھا نہیں ہوتا کہ وہ رائٹ اسٹڈیز کو سلیکٹ کر کے رائٹ اسٹڈیز کے اوپر اپنے آپ کو ڈپیوٹ کرے. اب اسٹڈیز کون سی کرنی چاہیے؟ آپ کا دل چاہتا ہے میڈیکل، آپ کا دل چاہتا ہے انجینئرنگ، کوئی بھی کریں. مگر پاکستان کا شاید میں جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ ہو کے بات کروں تو دنیا کا بیسٹ پروفیشن سی اے پاکستان ہے. اس سے اچھا کیوریکولم کسی کا نہیں ہے. میں نے انڈیا کی جیوریڈکشن کو بھی بہت اچھے طریقے سے اسٹڈی کیا ہے، ICAW کا بھی اسٹڈی کیا ہے. پاکستان کا جو CA پاکستان ہے اس سے اچھا کوئی سلیبس نہیں ہے. اس سے اندر اگر آپ سنجیدگی سے پڑھ لیتے ہیں تو آپ ناقابل تسخیر ہو سکتے ہیں پروفیشنل کیپیسٹی کے اندر. تو اس سے اچھا سلیبس کوئی نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر بہت ساری اپرچونیٹیز ہے. میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے اندر فائنینس منسٹری کا بھی ہمیں نہیں ملتا. پارلیمنٹ میں اتنے سارے لوگ الیکشن جیت کے آ جاتے ہیں، کبھی ہم ترین کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کبھی عزیز کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کبھی شیخ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ اوری کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آج کل کا جو بنا ہوا ہے اورنگزیب، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس ہیں، اور یہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر سے ہے ہی نہیں. ہمارے پاس فائنینس منسٹر 25 کروڑ کی آبادی میں ہمیں نہیں مل رہا ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں فائنینس منسٹر کو. تو آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا روم کھلا ہوا ہے. آپ اپنے جو ہے وہ پڑھائی کے اندر جو سنجیدہ ہو کے آگے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. سب تو شاید فائنینس منسٹر نہیں بن جائیں گے، بٹ دیر از اے بگ روم اویلیبل. وی ڈو ناٹ ہیو فائنینس پروفیشنل جو کہ جو ہے وہ اکوپ ہوں چیلنجز سے. تو دس از دا بیسٹ پروفیشن جو کہ آپ جو ہے وہ بیسیکلی اگر جو ہے وہ سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں تو جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی از دا بیسٹ پروفیشن. اس کے اندر جو ہے وہ بہرحال آپ کو اپرچونیٹیز بھی ہیں، اور اس کے اندر آپ کو سنجیدگی بھی ملے گی، اس کے اندر ڈیپ لرننگ بھی ملے گی. اور آدمی کے اندر اگر سنجیدگی آ جاتی ہے تو بہت ساری دوسری چیزیں بھی کھلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ دوسری بات میں نے بتائی. پہلے آپ کو بتایا کہ آپ کو اپنے ٹائم کو بیسٹ کنزیوم کرنا ہے. اس کے لیے اسٹڈیز کے علاوہ ابھی آج کی آپ کے پاس کوئی دوسرا مینڈیٹ نہیں ہے. اور اسٹڈیز میں نے دوسرا آپ کو بتایا کہ آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سے بیسٹ پروفیشن کوئی نہیں ملے گا. تھرڈ،
تھرڈ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے ٹائم کو یا اپنی جو ہے وہ پڑھائی کو کس طریقے سے کرنا ہے. اب یہ جو آج کل کا آپ لوگوں کا ٹرینڈ ہے کہ ہم یہ بھی پڑھ لیں وہ بھی پڑھ لیں وہ بھی پڑھ لیں, پھر آخری میں جب ایگزامینیشن آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے وقت یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ الجھ جاتے ہو کہ اس ٹیچر سے یہ والی کلاسیں لے لیں, اس ٹیچر سے وہ والی کلاسیں لے لیں. اب جیسے پچھلی اٹیمپٹ بھی گزری تو اس میں ادھر ادھر کے وائس نوٹ مجھے جو ہے وہ 12 لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ آپ نے تو یہ ورڈ ایسے بتایا تھا, انہوں نے ایسے بتایا. اب اس ریکنسیلیشن سے اسٹوڈنٹ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کسی نے جو ہے وہ مجھے بھیجا کہ بھائی جو ہے وہ اس ٹیچر کے انسٹیٹیوٹ نے جو ہے وہ عبارت اس طریقے کا اس کو سمجھایا ہے, آپ نے یہ سمجھایا تھا. تو بات تو دونوں ایک ہی تھی, مگر اس ریکنسیلیشن کے اوپر اسٹوڈنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹیچر نے تو اپنے نمبر بنا لیے ہے کہ بھائی میں نے جو ہے وہ آپ کو ایک چیز کنوے کر دی, مگر اس ریکنسیلیشن سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پیپر میں یہ سوال آنے والا ہی نہیں ہے کہ رضوان منائی نے اور نمبر 1 ٹیچر نے نمبر 2 ٹیچر نے کیا کیا کہا تھا اور اس کی ریکنسیلیشن کیا ہے. اس کے اندر اننیسیسری آپ کا ٹائم ضائع ہو گیا. تو فری کنٹینٹس کو ہمیشہ اوائڈ کیجیے گا. آپ جو اس وقت پڑھائی کر رہے ہیں, یہ پڑھائی جو ہے وہ دنیا کی ایک رسم ہے, اس رسم کو ایسے ہی ادا کیجیے گا جیسے اس کو ادا کرنا چاہیے. جیسے کہ مہندی کی رسم ہوتی ہے نا, لڑکیوں کو معلوم ہوگا, کبھی کوئی لڑکی مہندی کی رسم جو ہے وہ چہرے پہ مہندی لگاتی ہے؟ کیوں نہیں لگاتی؟ کس نے منع کیا ہے؟ فری میں دے رہے ہیں, فری میں بھی نہیں لگاتے. کیوں نہیں لگاتے؟ بیکاز آف دا ریزن مہندی کی رسم تو یہ ہے کہ ہاتھوں اور پیروں پہ لگائی جائے, فری میں ملے گی تو بھی جو وہ چہرے پہ نہ لگائی ہے. تو پھر یہ فری کنٹینٹس کو جو اپنی زندگی کے اندر کیوں اتار رہے ہیں؟ اللہ ہمیں یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے کون کون سے ٹیچر سے کلاسیں لی. اللہ ہمیں 5 چیزیں پوچھیں گے, اور وہ 5 چیزوں کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیپر لیک کر دیا ہے. آپ نے زندگی کہاں گزاری, جوانی کہاں گزاری, یہ ہے ٹائم مینجمنٹ سے متعلق سبجیکٹ. دوسرا یہ کہ مال کہاں کمایا, مال کہاں خرچ کیا, یہ ہے فائنینشیل مینجمنٹ. اور جو علم حاصل کیا اس کے اوپر کہاں تک عمل کیا, یہ ہے نالج مینجمنٹ. تو نالج مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ اور فائنینشیل مینجمنٹ, یہ 3 پیپر ہیں قیامت کے دن. اس کے جواب دیے بغیر کوئی بھی نہیں ہل سکتا ہے. اس کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے رضوان منائی کی کلاس لی تھی کہ شریف تابانی کی کلاس لی تھی؟ وہی بھی نہیں ہے. یہ دنیا کی ایک رسم ہے, یعنی جو پڑھائی آپ کر رہے ہیں اس کو پڑھ کے ایسے ہی جو وہ گزار دیجئے جیسے آپ یوزولی کرتے ہیں. مطلب آپ یہ کبھی نہیں کرتے کہ ایک پراٹھا آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہوا, آپ کہیں کہ نہیں صدیق سے پراٹھا لیتا تو ایسا ہوتا, نواب سے پراٹھا لیتا تو ایسا ہوتا, سلیمان سے لیتا تو ایسا ہوتا. ریسرچ کر رہے ہیں, کرتے ہیں, کھایا وہ ختم ہو گیا. اسی طریقے سے ایک آدمی شادی کرتا ہے تو روز روز یہ نہیں سوچتا رہتا کہ لبنہ سے کیوں کی, سلمہ سے کیوں نہیں کی تھی. یہ تو زندگی اجیرن ہو جائے گی ہماری اس طریقے سے. تو اب یہ جو ہے وہ سارا دن اگر ہم یہی سوچتے رہیں کہ میں نے بلو کلر کا شلوار قمیض کیوں پہنا, وائٹ کیوں نہیں پہنا, یہ تو مصیبت ہو جائے گی. تو آپ اپنی زندگی کے اوپر کیوں مصیبتیں لے رہے ہیں کہ یہ والا لیکچر یہاں سے لے لوں, ادھر سے لے لوں, ادھر سے لے لوں. سب سے پہلی بات تو جو ہے وہ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا, ایوری لنچ ہیز اے پرائز. فری کنٹینٹ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے, فری کنٹینٹ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے. ہمیشہ جو ہے وہ وہی کنٹینٹ کام کا ہوتا ہے جو پیسہ جو ہے وہ دے کے. اللہ نے ہماری ایفرٹ بھی پیسہ دے کے لی ہے. اللہ نے ہمارا خالق ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی جو ہے وہ آپ عبادت اس لیے کریے کہ میں خالق ہوں. ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ کرو گے تو یہ ملے گا. اللہ نے کہا ہے تجارت لن تبور, میرے ساتھ تجارت کرو. آپ کی جو پرفارمنسز ہے, جمعے کی نماز پڑھو گے ابھی انشاءاللہ, تو آپ کی میرے ساتھ تجارت ہے, اور اس تجارت کے اوپر میں آپ کو یہ دوں گا. تو اللہ بھی جو ہے وہ آپ کو پرائز دے رہے ہیں. تو آپ بھی جب بھی کوئی کام کریں کسی کے ساتھ تو ہمیشہ پرائز دے کے کام کریں. فری کنٹینٹ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. تو پڑھائی کے اندر آپ نے کسی بھی کے اوپر بھروسہ کرنا ہے, بس اس کی انگلی پکڑ کے چلیے گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بہرحال آپ کو پڑھتے رہنا ہے. ادروائز ادھر ادھر جو ہے وہ ہوتے ہوئے میں آپ آخر میں اس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہوں گے کہ یہ ٹیچر اچھا ہے, وہ ٹیچر اچھا ہے, مگر نہ وہ آئی کیپ کے ایگزام میں کوئی پوچھنے والا ہے, نہ قیامت کے دن اللہ پوچھنے والا ہے, اور وہ آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی وہ ریسرچ کہ یہ ٹیچر اچھا تھا کہ وہ ٹیچر اچھا تھا. تو جس کے اوپر آپ کو بھروسہ ہے, بھروسہ نہیں ہوتا تو استخارہ کر لیجئے گا. استخارہ کر کے آپ کو مشورہ مل جائے گا کہاں پہ آپ کو کلاسیں لینی چاہیے, کیسے پڑھنا چاہیے, اور اس کی بیس پہ پھر آپ اپنے آپ کو کلاسوں کے اندر ڈپیوٹ کریں. مزید آخری بات اس کے متعلق کہ بھائی یہ جو کلاسیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ شریف تابانی صاحب کا یہ جو ہے وہ لگن ہے یا پیشن ہے کہ یہ اتنا بڑا سیٹ اپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ابھی آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کی فائنینشیل فیزیبلٹی بنتی ہی نہیں ہے. واٹ ایور ہی ہیز انویسٹڈ ان دس سیٹ اپ, اس سیٹ اپ سے وہ کئی گنا زیادہ کما سکتے ہیں. فائنینشیل ٹرم میں بات کر رہا ہوں. یہ فیزیبلٹی بنتی ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے سیٹ اپ کے ساتھ جو ہے وہ بہرحال اس جو ہے وہ لگن کے ساتھ کام کیا جائے. میں تو اس کو کار خیر کہہ رہا ہوں. ان کا جو بھی بہرحال اللہ نے ان کو کمایا, مگر یہ کہ بہرحال میں ان کو کار خیر کہہ رہا ہوں. اس کی فائنینشیل فیزیبلٹی بنتی ہی نہیں ہے. فائنینس میں اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ٹھاک نالج رکھتا ہوں, ایسے ہی نہیں کہہ رہا.
نمبرز ہیں میرے پاس. بہرحال وہ نمبرز کی بیس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی فائنینشیل فیزیبلٹی بنتی نہیں ہے. اتنے سارے جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ بند ہو گئے, اس کے بعد بھی ان کی لگن ابھی بھی ہے کہ نہیں مجھے تو جو ہے وہ بہرحال اس کو فزیکلی چلانا ہے. ایک کمرے میں بیٹھ کے چھوٹے سے اسٹوڈیو میں یہ بھی جو ہے وہ لیکچرز بیچ سکتے ہیں, مگر بہرحال ان کی لگن ہے اور اس کے اوپر یہ چلا رہے ہیں. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ بھی ان کے لیے دعا کیجیے, میں بھی دعا کرتا ہوں. اب آپ اس میں سپورٹ کیجیے, اس میں سپورٹ یہ کیجیے کہ جب تک اللہ نے ان کو ہمت رکھی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیے. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے اماں عائشہ کو اٹھاتے تھے اور ان سے کوئی ڈسکشن کرتے تھے. تو میں نے بہت سارے لوگوں کو پوچھا کہ بھئی یہ کیا ڈسکشن کرتے تھے, وہ کیوں کرتے تھے. تو جو مجھے الٹیمیٹلی جو کنکلوژن ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس پہ مجھے یہ سمجھایا گیا کہ وہ انفارمل ڈسکشن اماں عائشہ سے اس لیے کرتے تھے کہ انٹلیکٹ ایکسچینج ہوتا ہے. اگر آپ کراس ٹاک کرتے ہو یعنی آپس میں بیٹھ کے تو اسے انٹلیکٹ ایکسچینج ہوتا ہے. تو میں نے کہا بھائی وہ تو سارا دن انٹلیکٹ ایکسچینج کرتے رہتے تھے, وہ تو صحابہ کے گرد ہی رہتے تھے. تو اماں عائشہ سے کیا, تو بھائی وہ اماں عائشہ سے انفارمل ڈسکشن ہوتی تھی, صحابہ سے جو ہے وہ آفیشیل ڈسکشن ہوتی تھی. تو آپ اور میں جو ہے وہ اگر آج انفارمل ڈسکشن کریں گے, ہمارے پاس تو انفارمل ڈسکشن کرنے کے لیے ہماری بیویاں بھی ہیں, ہے نا, بیویاں جو بھی ہیں, مگر آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ اتنی ابھی لبرٹی نہیں ہے, اتنی آزادی نہیں ہے. تو آپ انسٹیٹیوٹ وغیرہ میں ہی آ کے اپنے دوستوں سے, اپنے ٹیچر سے, اپنے ساتھیوں سے وہ انٹلیکٹ ایکسچینج کیجئے. اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چلے گا. یہ انٹلیکٹ ایکسچینج کریں گے آپ کی پرسنالٹی کے اندر نکھار آئے گا. جلوت سے ہی آپ کی پرسنالٹی میں نکھار آئے گا. خلوت میں بہرحال جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ پرسنالٹی ڈسٹرکٹ ہوتی ہے. اب جس کی جو ہے وہ مجبوری ہے, جیسے مثال کے طور پہ میں آج کی سب سے بڑی مجبوری بتا رہا ہوں, کنوینس چارجز. کنوینس اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ وہ شاید فیس سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. تو اگر آپ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو میں آپ کے اوپر جبر نہیں کروں گا, ٹھیک ہے آپ گھر پہ پڑھیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی گھر میں کسی کی تیمارداری وغیرہ کا معاملہ ہے تو وہ بہرحال جو ہے وہ والدین وغیرہ کا خیال رکھنا ہے تو وہ گھر پہ پڑھے. تیسرے نمبر پہ یہ کہ اگر خواتین کا پردے کا معاملہ ہے تو وہ بھلے گھر پہ پڑھیں, مگر چوتھی کوئی ریزن نہیں ہونی چاہیے کہ میں لیٹا ہوا ہوں اور میں پکنک اسپاٹ پہ گیا ہوا ہوں, وہاں پہ میں جو ہے وہ موبائل فون پہ جو ہے وہ کلاسیں لے رہا ہوں. یہ کلاسیں آپ کے کام نہیں آئیں گی, کیونکہ جس محنت کو جس حق کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے اسی کے اوپر اللہ نے اس کا ریوارڈ لکھا ہوا ہے. الٹیمیٹلی ریوارڈ تو آپ کو اللہ سے ہی لینا ہے, تو آپ کو محنت کا حق پورا ادا کرنا پڑے گا. تو تینوں چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کو آج کا مقصد اس طریقے سے ریزائن کرنا ہے کہ آپ کو اپنے پڑھائی پہ جٹ جانا ہے. پڑھائی کے اندر بیس پڑھائی جو ہے وہ فائنینس کی جو ہے وہ آئی کیپ کی پڑھائی ہے. اس سے اچھی کوئی اور دوسری پڑھائی پاکستان میں کیا دنیا میں بھی نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پڑھائی کے اندر جب آپ جو ہے وہ کلاسوں کے اندر جت جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ فری کنٹینٹس اور ادھر دیکھ لوں ادھر دیکھ لوں اس کے اوپر نہ جائیے. اگر ان تین چیزوں کے اوپر آپ جو ہے وہ راست بند ہو جاتے ہیں یعنی کہ فالوور ہو جاتے ہیں تو ہوگا کیا, آپ کی زندگی میں یہ آئے گا کہ آپ تضاد فکری سے آزاد ہو جاؤ گے. کنفلکٹنگ سوچ کہ یہ کر لوں وہ کر لوں, تضاد فکری سے آپ آزاد ہو جاؤ گے. آپ کو مقصد کی صحت کا یقین ہو جائے گا کہ میری زندگی ضائع نہیں ہو رہی ہے. آپ کو جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ نظم و ضبط کا جو ہے وہ نعمت سے اللہ جو ہے وہ مالا مال کر دیں گے. آپ جو ہے وہ اچھی سے اچھی بات کو کرنے کے لیے ہمیشہ جتے رہو گے, اور جو ہے وہ کبھی بھی بری سے بری بات بھی آئی تو اس کے اوپر آپ کو کبھی غصہ نہیں آئے گا اور کبھی آپ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پرچار نہیں کرو گے. اچھا, اس راہ کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ یار آئی کیپ میں لوگ فیل بہت ہوتے ہیں. تو فیل ہونے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, فیل تو جو ہے وہ ہونے سے آدمی میں اور نکھار آ جاتا ہے. اگر جو ہے وہ ایک آدمی فیل ہوتا ہے تو افیکٹولی وہ ایک نئی اپرچونیٹیز کا دروازہ کھولتا ہے. فیل ہونا وہ والے کی بات کر رہا ہوں جو پڑھ کے فیل ہوا ہے, جو لیٹا ہوا تھا اور پھر فیل ہوا ہے اس کا تو حق بنتا تھا فیل ہونے کا. مگر جو ہے وہ پڑھ کے فیل ہوا ہے اس آدمی نے تو جو ہے وہ بہرحال اپنے آپ کو جو ہے وہ اور نکھارنا ہوتا ہے. فیل کے بعد اس کو راستہ پتہ چل جاتا ہے کہ آگے مجھے کیسے چلنا ہے, وہ ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے. جس نے زندگی میں جو ہے وہ زیادہ چوٹیں کھائی ہوئی ہوتی ہیں وہی زندگی میں آگے جو ہے وہ زیادہ تجربہ کار کہلاتا ہے. تو خود کو ترتیب دیا اثر نو, تیرا انکار زندگی میں بہت کام آیا. کبھی بھی جو ہے وہ زندگی میں ناکامی ہوتی ہے تو اس سے آپ کو ایک اثر نو جو ہے تنظیم سازی کا موقع ملتا ہے. تو اس سے نہ گھبرائیے گا. جو فیل ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اور مزید نکھار کے اگلی دفعہ آئے تو وہ اس سے انشاءاللہ اور اچھا ہو جاتا ہے. تھینک یو فار یور پیشنس. انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں کلاس میں.